अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 8 का आगाज होता है और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें क्या इरशाद फरमाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा, अहले किताब जो थे उनके अकायद जो थे वो खुद साख्ता थे। वो क्या थे कि यहूद और नसारा दोनों कहा करते थे कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह ताला के बेटे और चहीते हैं। यहूदी भी यही कहते हैं, नसारा भी यही कहते हैं। सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये। यहूद की बात इसलिए कहते थे कि वो पैगंबरों की औलाद हैं, और नसारा इसलिए कहते हैं कि वो अल्लाह के बेटे मसीह इब्ने मरियम की उम्मत है, जो इनके अकीदे के मुताबिक उम्मत के गुनाहों के कफारे में सूली पर चढ़ गए थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों को इस खुद साख्ता अकीदे पर जो अकीदा उन्होंने रख रखा था, उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या उनके बारे में क्या फरमाया कि कोई शख्स खा यहूदी हो या ईसाई हो या साबी, साबी कहा जाता था उसको जो अपने दीन से फिर जाता है, उसको साबी कहते थे। और नाउजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का साबी कह के पुकारते थे। वो कहते थे कि ये अपने दीन से फिर गए हैं। जो भी अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाएगा और जवाबदेही के डर से सौले अमल करेगा, निजात सिर्फ और सिर्फ उसी की होगी। नस्बी रिश्ते और ताल्लुकात क़यामत के रोज किसी को भी काम नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने यही फरमाया इस आयत के अंदर भी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और ईसाई और साबी, जो कोई अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और उसने नेक काम किया, सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, नेक अमल करना भी जरूरी है। तो अल्लाह ताला फरमाती है कि उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा। क्यामत के रोज वो किसी खौफ में मुब्तला नहीं होंगे, और ना ही वो इस बात पर गमगीन होंगे कि काश कि हमने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी इस दुनिया में ना सर्फ की होती। काश कि वो ये ना कहेंगे उस रोज, क्या रोज क़यामत ये ना कहेंगे कि काश कि हमारा वापस एक बार पलट कर दुनिया की तरफ चला जाना हो कि हम वापस पलट जाएं दुनिया में और फिर हम वही नेक अमल करें। तो जो लोग नेक अमल करेंगे, ईमान लाएंगे और ईमान लाने के बाद नेक अमल करेंगे, तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनको कामयाबी नसीब फरमाएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं। अब एक वादे के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ये वाक़या भी बनी इसराइल के उस दौर से ताल्लुक़ रखता है जब उनके 70 मुंतखब अफराद पर, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए थे कि हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, बिजली गिराकर उन्हें हलाक किया गया और फिर दोबारा जिंदा किया गया। और बनी इसराइल के लोगों को कोहे तूर के दामन में खड़ा किया गया और तूर पहाड़ को उन पर इस तरह झुका दिया गया जैसे वो उनके ऊपर एक साइबान है, यानी साया करने वाला। जैसे साया नहीं होता था, साइबान उसको कहा जाता है। अब था क्या कि अब उनके पीछे समंदर था और आगे, उनके आगे क्या था कि सरों के ऊपर उनके बिल्कुल पहाड़ कोहितूर उनके सरों के ऊपर बिल्कुल आ गया। उन्हें ऐसे लगा जैसे पहाड़ अभी उनके ऊपर आके गिर जाएगा और वो पहाड़ के नीचे आकर कुचले जाएंगे, सब के सब मर जाएंगे। उस वक्त उनसे पूछा गया, बताओ तुम कि तौरात पर अमल करते हो या नहीं, और इकरार करते हो तो फिर पूरी मजबूती से अहद व पैमान करो, यानी पूरी मजबूती से पुख्ता अहद करो, वरना अभी इस पहाड़ को तुम्हारे ऊपर गिरा कर तुम्हें कुचल दिया जाएगा। उस वक्त बनी इसराइल को अपनी तमाम नाफरमानियां, गलतियां और अहद शिकनियों का एहसास हुआ कि हमने क्या क्या नाफरमानियां अल्लाह के साथ की, क्या क्या अहद शिकनियां अल्लाह ने हमसे बार बार वादे लिए, हमने बार बार वादे तोड़े, अपने गुनाहों से तौबा की। अब यानी कि इससे पहले वो बछड़ा बना चुके थे, बछड़े का मामला हो चुका था। और फिर जब अब देखिए कि अल्लाह ने उनको कत्ल करने का भी हुक्म दिया कि जो शिरक करने वाले थे उनको कत्ल कर दो। अब उसके बाद फिर से वो गलत रास्ते पर निकल गए। फिर अल्लाह ताला ने कोहितूर के उनके सर के ऊपर मतलब वो मर गए, 70 लोग मरने के बाद उनको जिंदगी दी, और फिर जब वो नीचे वापस उतरे तो फिर गलत रास्ते पर निकल पड़े, फिर शिरक में मुब्तला हो गए। अब अल्लाह ताला ने उनके सरों के ऊपर कोहितूर को खड़ा करके उनसे वादा लिया, पक्का वादा लिया। क्या वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पहाड़ अभी गिरा के गिरा? इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ कहते हैं जलजला बहुत शदीद आया, ऐसे लगा कि जस बस ये पहाड़ अभी उनके सर के ऊपर गिर जाएगा। कुछ कहते हैं कि पहाड़ का कुछ हिस्सा उनके सर के ऊपर मुसल्लत किया गया। बहरहाल जो भी था, लेकिन पहाड़ को हितूर ही उनके सर पर लाया गया।
اور ان کو ایسا ہی محسوس ہوا کہ ابھی اس کے نیچے آ کے کچھ لے جائیں گے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی تمام نافرمانیوں کا یاد آئی، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تورات پر پوری طرح سے عمل کرنے کا اور پختہ عہد کر لیا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تم لوگوں میں کوئی پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ عہد کرتے، اللہ کی عبادت کرتے نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس قوم کو بچا لیں، اللہ نے چاہا کہ اس قوم کو اس عذاب سے محفوظ کر لیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو کہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ۔ اتنے پختہ اقرار کرنے کے باوجود اے یہود، تم نے پھر عہد شکنی کی، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچایا، پھر تم پھر گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے اتنے جرائم کے باوجود بھی، اتنی تمہاری جرائم کی فہرست لمبی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تباہ اور برباد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر فوراً عذاب نہیں مسلط کر دیا، اللہ نے پھر تمہیں ڈھیل دی، پھر تمہیں موقع دیا، پھر تمہیں نعمتیں دی، پھر تم پھر گئے، پھر نعمتیں دی، تم پھر گئے، بار بار عہد شکنی کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو آزمایا، کیونکہ اب تو رات تو ان کے پاس آ چکی تھی۔ اب ان کے لیے ہفتے کا دن، ان کے لیے خاص طور پر ان کے لیے مقرر کیا گیا، ان کے لیے کیا کہا گیا کہ اس دن تم نے کیا کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو ان کو نا اس دن وہ شکار کیا کرتے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے، وہاں پہ دریا کے کنارے پر رہا کرتے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ تو اس لیے ہفتے کے ایک دن ان کو کاروبار کرنے سے منع کیا گیا کہ اس دن تم آرام کرو اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ تم تو رات میں بھی یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہود نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا کاروبار کو جاری رکھا اور تجارت وغیرہ بھی کرتے رہے، اللہ کی عبادت سے منحرف ہو گئے، نہیں کیا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ 6 دن تک مچھلیاں پانی میں چھپتی رہتی ہیں اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر اوپر آ جاتی۔ یہ ماہی گیر جو تھے، ان لوگوں نے کیا سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ ساحل کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کھائیاں بنا لی، اس میں پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، یعنی وہ ایسی تھی کہ وہ واپس اوپر، مچھلی اوپر امٹ کر نہ جا سکتی تھی واپس، اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ ان بستی والوں میں کے اندر 3 طرح کے گروہ تھے۔ ایک مجرم گروہ تھا جو یہ کام کرتا کہ مچھلیاں پکڑتا، دوسرا وہ گروہ تھا جو انہیں اس کام سے منع کرتا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا نہیں تھا لیکن ان کو پکڑنے سے منع بھی نہیں کرتا تھا کہ تم ایسا کام مت کرو، کہ تم ان لوگوں کو ایسا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اچھا ہوا کیا کہ منع کرنے والے یہ جواب، جو منع کرنے والے تھے ان کو کیا ہوتا کہ منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں، اور اس لیے بھی شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ جو منع کرنے والے ہیں وہ اس کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں سورہ اعراف کے اندر فرمایا کہ وہ شاید کہ یہ لوگ رک جائیں، ہم اللہ کے سامنے یہ بیان کر سکیں کہ ہم نے ان کو روکا تھا، لیکن ان لوگوں نے بات نہ سنی۔ جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف منع کرنے والے ایک گروہ ہی بچا، خاموش رہنے والے اور مجرم، دونوں گروہوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اور وہ عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے سب کونوا قردۃ خاسئین، تم سب کے سب ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ یہ معجزات کے منکر یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی عادات، کیا کہتے ہیں کہ جن لوگ جو معجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی عادات بندروں جیسے ہو گئے تھے، یعنی وہ حرکتیں بندروں جیسی کرنے لگ گئے تھے، ان کی شکلیں نہیں تھی بندروں جیسی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں، ان کی شکلیں بھی بندروں جیسی کر دی۔ اچھا کچھ کہتے ہیں کہ اب یہ جو بندر آج موجود ہے یہ وہی بندر ہے، ایسا نہیں ہے، وہ پوری کی پوری بستی بندر بن گئی، اور صبح لوگوں نے ان کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ بندر بن گئے ہیں،
ان میں بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، سب کے سب بندر بن گئے۔ اور صبح جب ہوئی، جب سب لوگوں نے ان کے بارے میں دیکھا، ان سب کو دیکھ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا، سب کے سب مر گئے۔ اور ان کے اندر اتنا عقل اور شعور تھا کہ یہ ایک دوسرے کو شکل سے دیکھ کر پہچان بھی گئے کہ یہ فلاں 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 شخص کو بندر بنایا گیا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے، پہچانتے، روتے، مگر ایک دوسرے سے بات نہ کر سکتے تھے، کوئی کلام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد یہ سب کے سب مر گئے۔ یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ یہ جو بندر بنے نا، یہ سب حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ سب کے سب بنے۔ آج جو یہودی ہے نا، آج وہ اپنے اس دن کے بڑے پکے ہیں۔ آج جب اسرائیل کے اندر وہ جو دن آتا ہے نا ان کا، اس دن وہ عبادت کرتے ہیں، اور کوئی بھی اگر تجارت کرتا ہے اس دن میں، کسی کو الاؤ نہیں ہے، نہ گاڑی چلانے کا، نہ کوئی کاروبار کرنے کا، نہ دکان کھولنے کا۔ اور اگر آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا وہ اتنے سختی سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، کہیں آتے جاتے نہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں اس روز۔ اور اگر کوئی اس دن اپنی دکان کھولے تو اس سے پورا کا پورا علاقہ کٹ آف کر لیتا ہے، پھر آخر کار وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ علاقہ ہی چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج وہ اپنے دین کے ساتھ اتنی سختی سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی جو انہوں نے جو غلطیاں اتنے سال پہلے کی، آج ان کو احساس ہے۔ نہیں احساس تو ہم مسلمانوں کو احساس نہیں، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، ہم نے اپنی نسلوں کو دنیا کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کے حوالے کر دیا کہ دنیا ہماری اولاد کی تربیت کرے۔ ہماری تربیت ختم ہو گئی، ہم نے اپنی اولاد کو موبائل کے ہاتھ حوالے کر دیا کہ موبائل ہماری اولاد کی تربیت کر رہا ہے۔ جو وہ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ ان کے عمل میں شامل ہو جائے گا، ان کا لب و لہجہ سب کچھ ویسا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت بنا دیا، اس وقت کے لوگ جو وہاں موجود تھے ان کے لیے، پھر بعد والے آنے والوں کے لیے بھی نصیحت عبرت بنا دیا، اور متقی لوگوں نے اس سے نصیحت حاصل کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر سے مزید آزمایا، کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کیونکہ وہ یہ قوم جو تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل قوم تھی، یہ بچڑے سے محبت ابھی بھی ان کے دلوں میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال سے واقف تھا۔ اب یہ ہوا کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا، جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کیا، اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے پھینک دیا۔ اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو مرا ہے لاش اس کے جسم پر لگائیں، تو جو لاش ہے یعنی جو مقتول ہے وہ خود بول پڑے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگی، کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ کیا تم ہمارا مذاق بنا رہی ہو؟ مطلب ہم گائے کو ذبح کریں؟ گائے کو ذبح کر کے اس مردہ لاش سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کیا کر دی گئی تھی؟ آپ لوگوں نے پڑھا قرآن کے اندر پیچھے کیا پڑھا؟ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کیا کر دی گئی؟ جی، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کیا کر دی گئی؟ کسی کو نہیں معلوم؟ پختہ کرتی تھی، پختہ۔ نہیں، پختہ نہیں۔ ایک خاص لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا قرآن کے اندر، پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کیا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کیا کر دی گئی؟ پلا دی خوشنما گئی، پلا دی گئی، جسے ہوتا ہے نا پیلا دینا۔ جب آپ پیتے ہیں کوئی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو پورا جسم اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، یعنی وہ ان کی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، یعنی کہ ان کے جسم کے اندر، ان کے ہر دل و دماغ کے اندر سرایت کر گئی۔ اللہ جانتا تھا ان کی تمام باتوں سے واقف تھا۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی یہ سمجھ لے کہ ان کی دکھتی رگ پر کسی ہاتھ رکھ دیا گیا ہو۔ گوسالہ پرستی کے جراثیم گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ان کے دلوں میں موجود تھا۔ اب انہیں بڑی شدت سے یہ تکلیف ہوئی کہ انہیں کیسا حکم دے دیا گیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد کیا کریں کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا وہ لاش کو لگائیں گے اور وہ بول پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ ہم سے دل لگی کرتے ہو؟
موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر کہا کہ اب اللہ سے دعا کرو، ہم اب وہ بچڑا تو چلو ذبح کرنا ہی ہے، تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں بتائے کہ وہ بچڑا کیسا ہو۔ سب سے پہلا پوچھا کہ اس کی عمر بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہی آئی، بتاؤ ان کو جی اس کی عمر کیا ہو، نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچہ ہو، بلکہ وہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر کہا کہ اب تم کر دو ایسی کوئی بھی گائے لے آؤ اس عمر کی اور اس کو ذبح کر دو۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم حضرت موسیٰ کو پھر تنگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب حکم آ جائے کہ ہم گائے کو ذبح نہ کریں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ سے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں رنگ بھی بتائے۔ انہوں نے پھر کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ بھی بتا دیا، زرد رنگ کی گائے ہو، زرد رنگ کی گائے بھی بتا دی، اور وہ ایسی ہو جو دیکھنے والے کو چمکنے والی ہو۔ تو پھر وہ چمکنے ایسی گائے پھر انہوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ ابھی انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم پہ زیادہ مشتبہ ہو گئی، اس رنگ کی زرد رنگ کی گائے تو بہت ساری ہوتی ہیں، ہمیں کوئی اور نشانی بتاؤ جو کسی میں بھی نہ ہو۔ اب کہا گیا کہ کیا کہا گیا ان کو کہ اب تم ایسی گائے لاؤ جو کہ، کیونکہ بیل کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ ہل چلائیں یا اس پر سواری کی جائے۔ اب ان کو کہا گیا کہ ایسی گائے ہو جو نہ تو ہل چلاتی ہو، نہ پانی دیتی ہو کھیتیوں کو، نہ ہی اس کے جسم پر کسی بھی قسم کا مار کا نشان ہو، کوئی داغ دبا بھی نہ ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اس گائے کے اندر نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کسی نے وہ گائے پالی ہوگی وہ بہت ہی پیار اور محبت سے پالی ہوگی۔ ظاہر اگر پیار اور محبت سے پالی ہوگی تو پھر وہ مانگے گا بھی منہ مانگی قیمت۔ تو پھر اب جب یہ مشکل انہوں نے اپنے لیے پسند کی، اب جب یہ ساری باتیں ایکسپلین ہو گئی تو انہوں نے کہا قالوا الآن جئت، اب تو آیا ہے حق لے کر ہمارے پاس، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو کیا لے کر آیا ہے۔ پھر انہوں نے بہرحال ایک گائے خریدی اور پھر اس کو ذبح کیا، حالانکہ لگ یہ رہا تھا، قریب یہی تھا کہ وہ ایسا کرنا چاہتے نہیں تھے، لیکن مجبوری کے تحت، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو قوموں کے بیچ میں بہت بڑا تصادم ہونا تھا، وہ سارے ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ اس تصادم کو روکنے کے لیے انہوں نے اس کو ایسا کیا۔ اب گائے جب انہوں نے ذبح کی، کہ یہ جس شخص کی یہ گائے تھی وہ ایک نیک آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے اس گائے کے منہ مانگے دام کا تقاضا کیا، اور اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ اس کی قیمت ہوگی گائے کی، اور پھر وہ جو قیمت تھی وہ انہوں نے سونے کے برابر۔ اب اندازہ لگائیں کہ کھال کے اندر، گائے کی کھال کتنی، اس کے اندر جتنا سونا آئے گا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ کھال بھر کے، یعنی جتنا اس کھال کے اندر سونا آ سکتا تھا اتنا سونا ادا کر کے اس گائے کو خریدا گیا، اور پھر اس کا فیصلہ کیا گیا۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ حجت کرتے تھے، سوال کرتے تھے، بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، اور وہ یہی معاملہ آج ہم نے اپنی نسلوں کے اندر ٹرانسفر کر دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس بات کو کہہ کر کہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، بچوں کو سوال کرنے دے، اب بچوں کو یہ احساس ہی باقی نہیں رہا کہ وہ سوال نیسسری ہے یا ان نیسسری ہے، تو بچے ہر قسم کا سوال کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اوور کانفیڈنٹ بنا دیا۔ زیادہ سوال کرنے سے ہمارے دین نے بھی منع فرمایا، اس لیے کیونکہ ممکن ہے کہ ہم وہ سوال کر دیں جس سوال کی ضرورت نہیں، اور وہ بہت سے سوال ایسے ہیں جو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جواب خود مل جاتا ہے۔ تو یہ شیوا، یہ طریقہ بنی اسرائیل کا تھا جو آج ہم نے اپنی نسلوں کو دے دیا، آج ہم نے اپنی نسلیں بگاڑ دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اپنی نسلوں کو سنوار سکیں، ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں۔ میرا رب ہم سب کے لیے کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔